Good morning, ladies and gentlemen. Peace be with you. This is Sumaira Fazal from Corporate Linkages and Placement Department, UMT. And on the behalf of UMT, I would like to welcome you all on UMT's HR Summit 2024, entitled with the theme of Inside the Hiring Room. It is truly inspiring to see aspiring professionals gathered here from the HR fraternity, the top guns of Pakistan. Today, we are joined by esteemed industry experts who will provide you with the insider knowledge and actionable insights to prepare you for your future careers. So, if you are a seasoned one or brand new, it's a good time to be here, and it's a right place to be here, like for today. So, before diving into the official session, we are having our industry experts, Ms. Anam Farooq. She's an assistant manager, talent management, Arbisoft. Mr. Fahim Akbar, CHRO, Gourmet Food. Mr. Imran Khwaja from Spare Gear Engineering. The theme of this whole event is a panel discussion, and for that, I would like to call Mr. Ali Chauhan, Associate Professor from HSM, to moderate this session, and I would like to invite our panelists on the stage to have some, conversation. The idea is that we want everyone who is here to get a glimpse of what it is to be in a hiring room. And there are going to be questions that I'm going to be putting up to the panel, and we're going to have a little discussion. And we would like questions from you guys also. Any questions you have about any questions you have about when you go for interviews or hiring or HR से related आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं. So with further ado, let's start that. To my esteemed panelists, but the way we are looking at it is that I've got a list of questions. I think we also shared them with you. But I'm going to say is that I'm going to split them around and give one question to you guys. So first we'll start with you, then Niyasab, and then Mixana. Is it okay? सवाल बहुत मज़े का है. The first thing, आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं. सबसे बड़ी मिस्टेक है जी. Students have to take research about the company, about the interviewer. आजकल LinkedIn के ऊपर each and everything is available. If you got any opportunity like to got an interview call or something like that, what you have to do, you have to go to the LinkedIn, search out the company, search out what kind of interviewer, what kind of behavior that interviewer have. क्योंकि आपको LinkedIn के ऊपर चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी. एक छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं आपकी इजाज़त के साथ. यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह. हम लोग 3 आज पैनलिस्ट बैठे हुए हैं. किन लोगों ने जाके LinkedIn के ऊपर हमें सर्च किया हुआ? अपना प्लीज़ रेज योर हैंड. जस्ट ओनली वन. And then that is the 2. But from the student side, nobody. एक प्यासा आ रहा है और उसे ये नहीं पता कि मैंने लेना क्या है और मैं कैसे दे सकता हूँ. ये आपकी वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो CV राइटिंग, योर स्किल क्राफ्टिंग, योर स्किल्स प्रेजेंटेशन, योर अदर जो आपके और चीज़ें आती हैं उसके ऊपर सब हावी हो जाती हैं. अच्छा, ये जो कॉमन मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं ना, ये तो एक चंद चीज़ें जो हमें जॉब अप्लाई करने के लिए ज़हन में रखनी चाहिए. एक तो कई मतलब आपका जो CV रिटर्न होता है बुनियादी तौर पे वही इतना मुनासिब नहीं होता कि जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो एट द टाइम ऑफ द CV स्क्रीनिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे जो हैं वो उस टाइम के ऊपर रिजेक्ट हो जाते हैं. आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव एवर सीन दिस थिंग एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग. हमारे स्टूडेंट्स के अंदर या फ्रेश लोगों में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आप CV तो बहुत दूर की बात है, अगर आप अपनी तस्वीरें देख लें आप CV के ऊपर जो लगाते हैं वो यूँ लगता है कि जैसे आपने कॉन्सर्ट पे अप्लाई किया हुआ. तो एक तो प्रोफेशनल लुक सबसे पहले आपके उस CV के थ्रू ही बहुत सारे लोगों को आ जाती है. सो पॉइंट मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो आपका CV है बेसिकली दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट इट शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल CV. और उसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स और हो जाती हैं वो ये है कि आपने CV के अंदर मेंशन क्या करना है. आप अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी जॉब के लिए,
تو ایک تو یہ بہت کلیئرٹی ہونا شروع میں ضروری ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. کچھ حد تک تو وہاں پہ کلیئرٹی آتی ہے جس وقت آپ اپنی اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا کوئی اسپیشلائزیشن طے کرتے ہیں, کوئی ایریا طے کرتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے HR میں جانا ہے, فائنانس میں جانا ہے, سپلائی چین میں جانا ہے, آڈٹ میں جانا ہے. تو ایک تو وہ اسٹیج ہے. اینڈ ونس یو ہیو گون تھرو دیٹ اسٹیج دین یو مسٹ تھنک کہ اگر آپ نے ایک ٹائم اس چیز کے اوپر گزارا ہے تو پھر اپلائی بھی انہی پوزیشنس کے لیے کریں جو آپ کو, جہاں آپ کی اسٹڈی ہیلپ کرے. تو وہ اس کو ریلیونٹ بنانے کے لیے CV کو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر بھی کام کریں. ایک دو تین چیزیں میں آپ کو اور عرض کر دوں یہاں پر, چھوٹی موٹی سی ہیں. امپیکٹ اس کا بہت بڑا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے. جو آپ کی پرسنل انفارمیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے CV کے اوپر, ابھی میں صرف CV کے اوپر آپ کے کامن مسٹیکس کو فوکس کر رہا ہوں, اس میں ایون کئی مرتبہ آپ لوگوں کے ای میل ایڈریسز بھی اتنے مزیدار لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی لکھے گا ننجا 703, کوئی لکھ دے گا وہاں پہ ببلی 202. اب یہ CV کسی جگہ کے اوپر جا رہا ہوگا تو ایک جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے جو باہر ابھی تازہ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہا ہے, اس کا کیا امپریشن پڑے گا. اور یہ چیز میں چونکہ کافی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں تو انفارچونیٹلی ابھی تک اس میں کوئی اتنی خاص تبدیلی دیکھی نہیں ہے. سو دو تین جو امپورٹنٹ پوائنٹس اس وقت میں فوکس کرنا چاہ رہا تھا وہ تو یہ ہے کہ CV پہ خاص طور پہ آپ بہت زیادہ دھیان دیا کریں. تھینک یو. One thing that I'd like to add to the conversation is, so when you are in for an interview, mostly جو students ہوتے ہیں they come off as very rigid. CS میں coming from Arbisoft ہمارا سارا جو focus ہے that's on the technical spectrum, on CS students, SC, IT وغیرہ. تو ہم لوگ موسٹلی انہیں ریلیونٹ پوزیشنس کے لیے انٹرویوئنگ کر رہے ہوتے ہیں for the most part of it. So students usually have this dynamic where they, let's say کہ ان نے اپنے بیچلرز کمپلیٹ کیا in CS and we would want them کہ اچھا آپ flexible رہیں, do not strict yourself before entering into the market کہ میں نے صرف ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے, میں نے صرف گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے, میں نے صرف AI/ML میں جانا ہے. It's, let me tell you, it's a very vast, very broad area where you are putting yourself out there. So that element of flexibility, that element of wanting to explore everything, that should always be there. Do not come in with the rigidity کہ اگر AI/ML میں آپ نے اسپیشلائز کرنا ہے ڈاؤن دا لین, اوکے AI/ML میں اگر آپ نے اسپیشلائز کرنا ہے ڈاؤن دا لین تو آپ نے اپنی فرسٹ جاب بھی ایز اے AI/ML انجینئر ہی اسٹارٹ کرنی ہے. Certainly I think we all do know this کہ life always does not go the way we want it, right? تو maybe in the initial years یہ آپ کے learning years ہوتے ہیں. Maybe you should keep yourself flexible, take any opportunity that's coming your way, lekin just be very careful in regards کہ اچھا this opportunity is adding value to what I want to be down the lane. So let's say you want to be an AI/ML engineer, you want to do specialization or your masters in this field, lekin agar aapko bachelor's ke baad web development mein koi opportunity mil rahi hai, you should take it kyunki that is going to add value to what you are going to pursue or specializing down the lane. And I'm just going to emphasize more on the first point that our first panelist raised, which was ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسرچ کر کر نہیں آتے آن ہو دی پوٹینشیل انٹرویور از گوئنگ ٹو بی, ان کی ڈیزگنیشن کیا ہے, وٹ کائنڈ آف جاب ڈسکرپشن اور جاب اسکوپ ڈز دیٹ انٹرویو ہیو. تو آل دیٹ انفارمیشن دیٹ از اسینشیل ٹو وٹ از گوئنگ ٹو بی آسکڈ فرام یو. تو اتنی ریسرچ, اتنی انفارمیشن, اتنا ہوم ورک تو آپ کو کر کے آنا چاہیے تاکہ یو آر پٹنگ یور سیلف آؤٹ دیر اینڈ you should ensure yourself in front of the interviewer کہ you're not giving excessive information about yourself. جتنا آپ سے پوچھا جائے آپ اتنا بتائیں. اسٹوڈنٹس میں کامن مسٹیک یہ ہوتی ہے they do not know how to carry themselves in terms of confidence as well. So either they are very underconfident or they're very overconfident. Both are extremely dangerous. So that maintaining that medium level of confidence where you're not even talking excessively or that level where you're just like
completely quiet and giving one-word answers, both levels are very dangerous. تو you should know کہ اچھا میں نے کتنی بات کرنی ہے, میں نے انٹرویور سے کیا پوچھنا ہے. My last point would be کہ ask interesting questions from the interviewer. So if you do not know about anything about maybe, you know, the nitty-gritties of the role, etc., so there is no harm in asking about that to the interviewer. Just make sure that you're not interrupting them, and you're جو بھی آپ کے questions ہیں, you're directing them at the interview by the end of your interview. I think that's about it. I think, sir, جیسے آپ نے کہا کہ ہوم ورک is essential, it is the key. I myself did that when I was looking for a job and it worked out. So one has to be, you have to study, you have to see where you're going, who is going to interview you. And also, yes, آپ نے جو بات یہاں پہ بتائی کہیں صاحب نے کہ آپ کی ای میلز واٹس ایپ کے اوپر نام, ایموجیز آپ ڈال دیتے ہیں, اور آپ نے فیس بک کے اوپر جو اپنا نام رکھا ہوا ہے یا ای میل میں جو نام یوز کیا ہوا ہے, دیٹس ناٹ پروفیشنل. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آپ کو ہم بہت دفعہ کلاسز میں کہتے ہیں کہ میک اٹ پروفیشنل, یوز یور نیم. Whoever is going to be employing you is going to see how professional you are, and that is the point that was also made. And another point was basically when you're going, you have to show confidence. What are the strategies and what are the things that the students can use when they are applying for jobs, when they have no work experience, and how can they, how can they project themselves better with no work experience? So I'll start with you this time. Sure. Then we'll go down the panel. Okay, great. Highlight your internship experience. If you've done an internship, you're coming with an internship experience, talk about your experience. In which domain did you get interned, at which organization, what were your key takeaways, what were your learnings, how were you as a person before you walked into that internship, and how did it turn out to be towards the end. And secondly would be, if you are in an interview after you've completed your 8th semester, so there are very high likely chances کہ آپ نے اپنا final year project جو ہے وہ complete کر لیا ہوگا. اگر آپ 7th semester میں ہیں and you're sitting in an interview, تو chances یہ ہیں کہ you might have initiated your FYP and are maybe in the middle stages of your FYP. So speaking from experience, talking about your FYP is very crucial. It's کہہ لیں کہ it adds a lot to your profile, because you at that time are a blank paper. You don't have anything that you can showcase to the interviewer. Like in talking about your internship experience and your final year project میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ what was the idea, who was the sponsor of the idea of your FYP, how many members do you have, where did the idea initiate from, how did it come to you or to any of your team member, and again, what were your learnings and how do you plan on carrying, what's the sustainability of that final year project. So talking about these would essentially help you in highlighting the kind of skills that you come with and the potential. تو یہ ساری ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ بات کریں گے تو دیر از ویری ہائی لائکلی چانس کہ آپ اپنی پوٹینشیل بھی ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم کیپیبل آف دس, موونگ فارورڈ آئی وڈ بی وانٹنگ ٹو ڈو دس. سو دیٹس اباؤٹ. لیٹ می جسٹ ایڈ ٹو واٹ یو ہیز سیڈ. جی دیکھیے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی آپ کا فریش اسٹوڈنٹ یا جس کا ایکسپیرئنس نہیں ہے وہ آ رہا ہوتا ہے, تو ایک تو یہ ذہن کے اندر رکھیں اس نے کوئی آپ سے بہت ہائی ٹیک قسم کے کویسچنز نہیں پوچھنے. جو وہ آپ سے پوچھے گا وہ صرف اتنا پوچھے گا جو آپ نے اس کو پرووائڈ کیا, اینڈ دیٹ از یور ریزیومے. آپ اس میں جو کلیم کریں گے ہی ول بی جسٹ سرکلنگ اراؤنڈ دیٹ انفارمیشن دیٹ از اویلیبل ان دا سی وی, وہ اس سے باہر نہیں جائے گا. سو یو ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی کلیئر کہ آپ اس میں لکھ کیا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں کیا لکھ رہے ہیں. دوسری بات جیسے انہوں نے کہا انٹرنشپ, آبویسلی والنٹیئر ورک یہ بہت بیٹر کرتا ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. پروجیکٹس جو آپ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں اپنی اسٹڈیز کو کرنے کے لیے, اس میں آپ لوگ ٹیمز بھی بنتی ہیں, گروپس بھی بنتے ہیں, مختلف پروجیکٹس بھی آپ کرتے ہیں. کئی مرتبہ آپ کو انڈسٹری میں جانا پڑتا ہے, لوگوں کے انٹرویوز کرنے پڑتے ہیں اپنے پروجیکٹس کے لیے, تو وہ پورا کا پورا ایکسپیرینس جو ہے آپ کو وہ بھی بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے.
اس انٹرویور کے لیے جو آپ کو جس کے سامنے آپ بیٹھیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس پوٹینشیل کتنا ہے. سو اگر میں آپ کو ایک فریشر کے طور پہ رکھ رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ مچ ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم, but I would definitely looking forward to see that potential in you, whether you'll be able to respond to me in say coming 6 months or in a year. تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ پوٹینشیل شو کر رہے ہوں, اور وہ اسی طرح ہی امپورٹنس ہے اس کی کہ آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کتنے کانفیڈنس سے آپ ساری کی ساری بات کر رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. بہت امپورٹنٹ اسینشیل چیزیں ہیں. اقبال کا شعر مجھے ابھی بات کر رہے تھے یاد آیا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو دا موسٹ امپورٹنٹ اینٹی از یو. اپنے اوپر کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ وہاں پہ بلینر ٹیچر بھی بٹھا دو گے نا, یا بل گیٹ کو لا کے بٹھا دو, یہ ٹیچر ہے اس نے آپ کو بتانا, جس نے نہیں سیکھنا ہوگا نہیں سیکھے گا. تو جو موسٹ امپورٹنٹ اینٹی وہ آپ لوگ ہیں. آپ نے اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے اوپر ٹائم لگانا ہے, ٹائم انویسٹمنٹ ہے. آپ نے اپنے آپ کو کرافٹنگ کرنی ہے. اب جب آپ کو فریش ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ اپنے اندر جو چیز پیدا کریں وہ یہ کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں میں اس آرگنائزیشن میں آفٹر اے ایئر اور سو. ہوم ورک ہے نا, اگین یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. ابھی آپ اسکریچ پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو چیزوں کا نہیں پتا. ایک بہت پہلے عرصے کی بات ہے, 18-20 سال پہلے کی بات میں بتانے لگا ہوں. ہم کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے کسی سینئر نے کہا کہ یہ جو اکیڈیمیا کی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ وہاں پہ یونیورسٹی میں اچھی لگتی ہیں, یہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارا تجربہ چلتا ہے سیلز کے اندر, مارکیٹنگ کے اندر, یہ چیزیں, یہ کتابی باتیں ہیں ساری. اور اس وقت میں نے ایک بات وہاں پہ کہی تھی اپنے ایم ڈی کو کہ یہ جو کتابی باتیں ہیں یہ بھی کسی پریکٹیکل سے ادھر آئی ہیں جو تھریٹیکل بنی ہیں, اور آج وہ تھریٹیکل آپ کو بتایا جا رہا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم کس اپروچ کے ساتھ چیزوں کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بن کے نمبر کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ ہمارے نمبر لینے ہیں, ہم نے نمبر کیسے لینے ہیں, کم آن لیٹس ہیو اے رٹا. ٹھیک ہے, رٹ لو, سمجھ نہیں آ رہی, اوپر سے گزر رہی ہے چیزیں. بٹ ٹیچر کو آپ نے, ٹیچر نے بھی اوبیسلی آئی کیو کو دیکھنا ہے, انہوں نے اپنے کلاسز کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے نمبرز کو دیکھنا ہے, سب کچھ یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کی جو مین چیز ہے آپ اپنے پہ کیا کر رہے ہو, جو مین چیز ہے. آج اے آئی کا زمانہ ہے. آپ میں سے کتنے انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, ریز یور ہینڈس. اوکے, کتنے بندے اے آئی کا یوز کرتے ہیں, کسی بھی لینگویج کا, اپنا کلاؤڈ کا کر لیں, آپ چیٹ جی پی ٹی کا کر دیں, کسی کا بھی کر لیں, جو کہ اپنے ریزیوم یا اپنے اسائنمنٹ کے علاوہ کام کرتے ہیں. ویری گڈ, 2 بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں جی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ کو ایک فری کا ٹول مل گیا ہے جو فیوچر اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. یہ تو کنفرم ہے. جتنی تیزی سے اس وقت دنیا میں ریولیوشن, یہ جو اتنی تیزی سے ایولیوشن ہو رہی ہے نا, یہ اے آئی نے ٹوٹل چینج کر دی, ہر چیز کو چینج کر دینا ہے. کراچی کے اندر ہمارے پاکستان میں ٹیچر اے آئی کی کھڑی کر دی اسکول کے اندر. اب کل ہمارا کیا فیوچر ہوگا, یہاں پہ ہو سکتا ہے ایک بورڈ بیٹھے ہوں اور بات چیت کر رہے ہوں. ٹوٹل آپ کا چینج ہونے والا ہے. اس ایرا کے اندر جب آپ لوگ آئے ہو, فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. وٹ یو ہیو ٹو ڈو, آپ نے ان چیزوں کے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. ان سے پوچھیں, فری کے اسسٹنٹ ملے ہوئے ہیں آپ کو, آپ پوچھیں کہ جی میں اس جاب کے لیے جا رہا ہوں, وہاں پہ لیٹ سے ابھی چل انجینئرنگ کے کام ہے, یہاں پہ اور کون کون سے ڈسپلن کے بیٹھے ہوں گے, یہاں پہ مینجمنٹ سائنسز کے بیٹھے ہوئے ہیں. مینجمنٹ سائنسز کے اندر لیٹ سے اگر آپ ایچ آر میں آگے جانا چاہ رہے ہو, آپ مارکیٹنگ آگے آنا چاہ رہے ہو, آپ سیلز میں آنا چاہ رہے ہو, وہ کیا ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کر سکتے ہو. میکنگ یور سیلف یونیک, ورک آن یور سیلف. اب تو ہمارے زمانے میں ہمیں پڑھنا پڑتا تھا, ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ہوتی تھیں. آج اے آئی نے تو چیزوں کو ایسے آسان کر دیا کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہی چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. آپ نے جسٹ اس کو اپنے فنگرس کو ہلانا ہے اور چیزیں آپ کے پاس جواب آ رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو جواب ہوتے ہیں وہ ایک ہیومن برین سے زیادہ واسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر پوری دنیا سے ڈیٹا اٹھا کے, وہ ٹیسٹ ڈیٹا ہوتا ہے جو اٹھا کے آپ کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے تھرو اپنے اوپر ورکنگ کریں آپ, جس سے یہ ہوگا کہ جب آپ وہاں پر جائیں, سب سے پہلی چیز آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایٹیٹیوڈ بیہیویئر میں فرق کیا, کسی کو پتہ ہے, ہاتھ کھڑا کریں گے. ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں فرق, اینی باڈی, ٹیچرس کو چھوڑ کے.
ایٹیٹیوڈ آپ کی انٹرنل فیلنگز ہوتی ہیں اور اس کا آؤٹ کم بیہیویئر ہوتا ہے. جب ابھی جس نے جو بات کی ہے کانفیڈنس کی بات ہوئی یہاں پہ, ٹھیک ہے, آپ نے جا کے بات کرنی ہے, وہ آپ کا کانفیڈنس اندر سے کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ کے چہرے سے, آپ کی آئیز سے, آپ کی باڈی لینگویج سے, آپ کے بیٹھنے کے اسٹائل سے, آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ سے, دیز آل آر جیسچر جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یو آر ویل کانفیڈنٹ. اب وہ چیزیں جب تک آپ اندر سے آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا, یو آر سٹنگ دیئر, یار واٹ آر پرسنالٹی آف دس چیپ. اگلے بندے کے دل میں یہ بات آنی چاہیے, اس کے مائنڈ میں یہ ایک دم سے چیز آنی چاہیے کہ پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو میں کرافٹ کروں گا, اس کے بعد بیس ہے, اس کو میں اوپر لے کر جاؤں گا. بہت ہم جیسے بندے بیٹھے ہوئے اس وقت جو تیار ہیں آپ لوگوں کو تیار کرنے کے لیے, کر بھی رہے ہیں, لیکن اس کے لیے مین جو چیز یہ ہے کہ آپ اس پریپریشن کے ساتھ آتے ہیں, اور دوسرے جو ہمارے ٹیچرز حضرات بیٹھے ہوئے کیا اس طرح تیاری کرواتے ہیں, کیا ایٹیٹیوڈ پہ کام کیا جاتا ہے. ہم لوگ سافٹ سکلز کے اندر کمیونیکیشن پہ کرتے ہیں بات, بالکل کرتے ہیں. کیا ہم ایموشنل کوشنٹ پہ کام کرتے ہیں, ہاؤ گڈ یو آر ایموشنلی, کیسے آپ اپنے سٹانس کو, اپنی پرسنالٹی کو انہانس کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو اس وقت سمجھنا چاہیے, کیونکہ اب دور بہت آگے جا چکا ہوا ہے. اب وہ ہمارے والا دور ختم ہو چکا ہوا ہے, آپ پیچھے رہ جائیں گے. اے آئی کی ابھی میں نے بات کی تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اے آئی نیور ریپلیس اینی باڈی بٹ اے پیپل ہو نو اے آئی ریپلیس دیم in near future. Thank you very much. Another aspect that we wanted to discuss was about networking. I know there are many companies, you can go online, LinkedIn group will be out there, we are hiring, all that. But a lot of students face that because they are not professionals, تو وہ جو ایک نیٹورک ہوتا ہے جس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, اس کے اوپر یہ کس طرح کام کر سکتے ہیں while they're still students? I mean, how can they tap into that network or associate themselves with the network? Do you have any, techniques or tips for them to do? I'll start with you, then we'll go to Anand and then Faisal. میرا خیال ہے سب سے بڑی نیٹ ورکنگ کے ادارے ہیں. آپ کے جو کریئر آفیسز موجود ہیں, ان کریئر آفیسز کے ساتھ جو آپ کا کارپوریٹ ہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ لنکڈ رہتا ہے. ایکیڈیمیا اور کارپوریٹ ساتھ مل کے بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت ساری انسائٹ تو آپ کو وہاں پہ مل سکتی ہیں جہاں پہ آپ اپنی نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں. یہ جو بھی پروفائلنگ کی بات کی لنکڈ ان کی انہوں نے, وہ ایک ظاہری بات ہے بہت بڑا ٹول سوشل میڈیا کا ہے جس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. بہت سی انڈسٹریز کے ڈفرینٹ قسم کے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں, آپ ان ایونٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, آپ کریئر فیئرس کے اندر جا سکتے ہیں. آپ کے اپنے پروفیسرز, آپ کے الومنائی جو ہیں آپ کی یونیورسٹی کے, وہ بہت حد تک آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس نیٹ ورکنگ کو کریٹ کرنے کے لیے, جو جس وقت آپ اس وقت فریش ہیں, جس وقت آپ کو یہ تمام انفارمیشن چاہیے. اسی طرح آج کل چونکہ یہ ہمارا ڈیجیٹل زمانہ ہے بہت زیادہ, تو یہ واٹس ایپ کے بہت سارے ہمارے گروپس بنے ہوتے ہیں, فورمز بہت سارے بنے ہوتے ہیں. یہ بہت ڈفرینٹ قسم کے ٹولز ہیں جن کو آپ یوز کر کے, ایون اگر آپ نہیں بھی ایکسپیرینسڈ ہیں تو آپ بہت سارا اپنے آپ کو لنک کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے نیٹ ورک کو ایکچولی براڈ بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے بہت ساری انفارمیشن بھی آپ کو پاس آن ہوتی ہے. Alright, so I think وہ آپ کے فرینڈس بھی بن سکتے ہیں, پیئرس بھی بن سکتے ہیں, آپ ان سے آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں. there is a lot of exchange of ideas going on. to benefit from that, کیونکہ وہ مارکیٹ میں آپ سے پہلے چلے جاتے ہیں. so it's always essential کہ you are کسی نہ کسی اپنے سینئر سے آپ بات کر رہے ہیں, just get in touch with them, create a good bond, a good tie. So that alumni connect is very essential. The other one is کہ جیسے ہمارے پینلسٹ نے پہلے بات کی ہے, try attending any career fairs, any recruitment drives, any informational sessions where you also get to know about the company as well, what the company represents, and what the people who've come from those organizations represent. So اس سے ہوگا یہ کہ you will get to know a lot about the culture, because the people who come from these organizations, maybe to give a recruitment drive or anything like that, they are basically that organization at that point. So if I'm coming from Arbisoft, I am Arbisoft. So the way I talk, the way I speak, the way I say anything, that all will represent the culture that Arbisoft has.
So that second one is also the second point that I've mentioned. That's also very strong. Yeah. کنیکشن از ویری ویری امپورٹنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس کے آگے بھی ورژن ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے. آپ کا پیڈ ورژن پہ ایون فری ورژن میں ڈفرینٹ سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں. گو دیئر, ہنٹ کریں, ٹھیک ہے. زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی تو فری والے میں چلے جائیں, وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں, چائے بھی ملے گی, ٹھیک ہے. تو اس کے وہاں پر جا کر آپ لوگوں سے ملیں, ان سے ان کے وزٹنگ کارڈ مانگیں, ٹھیک ہے. اور واپس آ کے اپنے لنکڈ ان کے اوپر ان کو ایڈ کریں اور وہاں پہ میسج چھوڑے ایک اچھا سا کہ جی آپ سے ملاقات ہوئی تھی, بہت خوشی ہوئی, یہ دس اینڈ دیٹ بلا 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 بلا. جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو وہ کنیکٹ ہوتا ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. وہ چیزیں جو شاید ابھی آپ کو اس طرح پے آف نہ کر رہے ہو, یہ آپ انویسٹ کر رہے ہو فیوچر کے لیے. ہو سکتا ہے اسی کمپنی میں آپ انٹرویو کے لیے جائیں اور جب آپ سامنے بیٹھے وہ صاحب جس سے آپ نے ڈیورنگ دا نیٹورکنگ ٹیم نیٹ ورک کے اوپر آپ نے بڑا اچھی بات چیت کی تھی اور اپنے آپ کو امپریس وہ اگلے بندے کو کرنے کی کوشش کی تھی, آپ نے بتایا تھا کہ جی میں یہ پڑھ رہا ہوں, میرا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور میں اس میں چیزوں کو اور آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں, تو وہ اس وقت آپ کے کام آئے. تو باقی تو چیزیں میرے خیال میں دونوں پینلسٹ نے کر دی I ہیں. think I'd like to add to that. So another point that just came to my mind. So one thing is that we do know that zamana digital hai. So even if like you're not in person attending any conferences, any seminars, etc., maybe start searching for people within that organization on LinkedIn and drop them messages. Let's say you're in your 8th semester, you're looking for opportunities. So maybe start dropping your resumes. Ekdam se just don't like DM and just drop your resume. Don't do that. Introduce yourself. Tell कि अच्छा this is something that I'm wanting to apply to your organization. I searched and your profile came up. So just wanted to see if like you could do something, anything like that. So maybe start creating connections on your LinkedIn profile. That would add a lot. وہ بہت سے اسپیکٹس کے اعتبار سے خود بھی دیکھتا ہے ویدر مجھے جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اسی کو میں ایڈ کرتا ہوں. ایک سیناریو ہے which is very common now and OCLP کو بھی بہت ڈیل کرنا پڑتا ہے, ایز اے فیکلٹی بھی ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے کیونکہ we are dealing with the students who are going out. Right, جاب ہو گئی, جوائن کر لیا, پہلے پے چیک کے بعد چھوڑ دیا یا پے چیک سے پہلے ہی چھوڑ دیا, didn't fit in, whatever the reason. Now that affects, جب اب میں یونیورسٹی پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں تو that affects the 1400 that are graduating next semester اور 1000 that are graduating, کیونکہ وہ کبھی کہتے بھی انہوں نے تو ہمیں پروسیس میں سے گزار دیا. آپ سمجھ رہے ہیں I'm not going to go to UMP. اب وہ 4.0 اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس گولڈ میڈل بھی ہے, and he or she goes and joins a company and then میں آپ پروفیشنل سے بیٹھے ہیں, میرا بھی ایکسپیرینس رہ چکا ہے, میں نے بھی مطلب ہائر کیا ہوا ہے. تو all I'm trying to say is کہ اس کے اوپر ذرا, کیونکہ یہ دونوں جابس ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا آپ کی لائٹ, I want you to shed light on it. What دیکھیں نا, اگر نہیں فٹ ہوتا تو پھر how do you get out of the job that you don't want and you come in, چاہے اس کی کوئی بھی کتنوں کی ریزنس بڑی لیجیٹیمیٹ ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کر تو دیا تم نے, لیکن اب جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ اگلی کمپنی تو مانے گی نہیں اب دوبارہ کے لیے. Do you understand my question? Yeah. So let me come to you with that and then اسی کے اوپر ہم wrap up کرتے ہیں. Right. I think when you start something, it's very important to give a closure to it. So let's say कि you've decided कि अच्छा, for whatever reason you are not able to continue. Let's say you have any family problems due to which you're not able to continue. Have a conversation with your HR, with your lead first. That's always important. کیونکہ آپ کا depending of course on the hierarchy of the organization. Let's say it's a flat hierarchy, reach out to the people ops, to the HR team. لیکن let's say it's not, let's say you have a lead or a mentor, تو speak to that person first, ان سے ڈسکس کریں, ان سے سجیشن لیں کہ یار یہ میرا پرابلم ہے یا یہ میرا ریزن ہے, ڈو یو فیل کہ اچھا اس کی وجہ سے مجھے یہ والی جاب سوئچ کر لینی چاہیے, کوئٹ کر لینی چاہیے. کیونکہ ڈسکشن سے آپ کو دیر از این ایکسچینج آف آئیڈیاز. دا پرسن دیٹ یو وڈ بی اسپیکنگ ٹو, whether that's HR, whether that's your lead or your mentor, I'm sure that person would have some experience within the organization. So they would of course also come with some experience. They would be able to give you
a piece of their mind کہ and it's not important کہ وہ جو بتا رہے ہیں آپ نے وہی implement کرنا ہے, لیکن have a discussion کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شاید you know you're just thinking from one way of it, maybe you are not thinking from 2 to 3 angles. تو discussion, have that, and let's say you've decided تو ایک دم سے resign نہ کر دو, discussion کرو, reach out to the HR person, reach out to the HR person and let them know کہ یہ میرے reasons ہیں, I wouldn't have done so if you are in a situation where you wouldn't have done so otherwise. So tell them, give them closure, کیونکہ of course that will pave a path, hopefully a better path for people who are to come from down the lane from your university. Yeah. اچھا دیکھیے, لوگ جوائن کرتے ہیں اور بہت جلدی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو دیکھنے والی. فریش اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جنرلی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے. جاب پہ آتے ہیں, کچھ دیر رہتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کچھ اس کی پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آتے ہیں, ان کو انوائرمنٹ پسند نہیں آتی. کچھ بہت زیادہ نازک بھی بیچارے ہوتے ہیں, ان کو باس نے ڈانٹ دیا تو انہوں نے کہا اچھا میں نے یہاں کام ہی نہیں کرنا. تو ہاں جی, سو بہت سی ریزن. اور بہت امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے اندر یہ جن کو ہم ریٹینشن اسٹریٹجیز کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ ہوتی یہی ہے کہ آپ نے کسی آنے والے انڈیویجول کے لیے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے کہ آپ اس کو ریٹین کر سکیں ہر اعتبار سے. تو یہ مختلف اس کی ریزنز ہوتی ہیں جب لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں, بٹ باٹم لائن اس کی صرف ایک ہے اور وہ سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جب بھی آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جائیں, پلیز ٹرائی ٹو لیو آن اے گڈ نوٹ. اور گڈ نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پلان کر لیا ہے اور آپ نے نہیں سننی کسی کی بات, تو آپ اپنے باس کو یہ بتا دیں کہ آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, پراپر ریزائن کریں, اپنا ایک سرٹن نوٹس پیریڈ دیں, اپنی چیزوں کو ہینڈ اوور کریں اور اچھے طریقے سے آرگنائزیشن چھوڑ دیں. اور ہو گیا. اس کو میں بس 2 منٹ لوں گا سر آپ کے, اس کی تھوڑا سا بیک پہ جانا چاہوں گا اگر ٹائم. یہ سب آپ جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ذرا سنیے گا, یہ وجہ ہوتی کیوں ہے, وائی وی فیل انکمفرٹیبل وائل ورکنگ. آپ کے لیے نیو ایکسپوجر ہے بھائی, آپ کو کیسے پتا وہاں مزہ نہیں آ رہا, آپ کو کیسے لگا کہ وہاں پہ میرا فیوچر برائٹ نہیں ہوگا, آپ کو کیسے لگا ان چیزوں کا. دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی, اپنے آپ کو سمجھنا, ٹو نو یور سیلف از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. نوٹ ڈاؤن کریں جوہری ونڈو, لکھیں اگر کسی کے پاس نوٹ پیڈ ہے, اس کو جا کے گوگل کیجیے گا, ٹھیک ہے. اس میں 4 کوارڈرنٹ ہوتے ہیں. پہلا, میں اس کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گا. میرا نام کیا ہے مجھے پتہ ہے, اس وقت آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, اناؤنس ہوا ہوا ہے, ایسا ہے, اوکے. یس نو میں جواب دینا ہے, مجھے اس طرح کا مزہ نہیں آتا پھر بات کر کے, اوکے. دوسری چیز, مجھے کئی چیزوں کا اپنے بارے میں پتہ ہے, آپ لوگوں کو نہیں پتہ, نیو ہو نا آپ کے لیے. تیسری چیز, کئی چیزیں مجھے اپنے بارے میں نہیں پتہ لیکن اگلے بندے کو پتہ ہوتا ہے. میں عموماً پڑھا رہا ہوتا ہوں نا, تو تھاٹ پروسیس میں میرا ہاتھ ایسے جاتا ہے. تو ایک دن مجھے اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ اپنے ویسے ایسے کیوں کرتے ہیں. میں کہا پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, کبھی غور نہیں کیا. یعنی مجھے نہیں پتا تھا, اس نے مجھے بتایا. آخری ہوتی ہے ان نون, جس کو نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر جب اس کو آپ گوگل کرو گے نا تو آپ کو ٹیکنیکس پتہ چلیں گی کیسے وہ ان نون چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. جس سے جی پلیز, جوہری ونڈو, JOHRI. تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ڈسکور کرنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, جتنی مرضی پڑھائی کر لیں, جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں ڈسکور کیا نا, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو ٹرائی ٹو ڈسکور یور سیلف. آپ ہو کون, آپ کیوں آئے ہو اس دنیا میں. یہ سارے جو سی ویز بھی وہ بھی اچھے ہو جائیں گے, تصویریں بھی اچھی لگ جائیں گی, فیوچر بھی اچھا ہو جائے گا, لیکن ایک چیز اپنے پاس ضرور اپنے پاس سے پوچھیے گا کہ وائی یو آر ہیئر. خالی نیکسٹ جنریشن بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہم لوگ آئے ہوئے, ہم نے اور بھی کسی مقصد کے لیے آئے ہوئے. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ آبجیکٹیو. تھینک یو ویری مچ. Thank you. Questions from the audience. Please, can you give them the mic? میرا ایک کوشچن ہے کہ اے آئی جو ہے اس کو بلڈ تو کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اس کی ٹریننگ وغیرہ بھی دی جا رہی ہے, لیکن مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنی اچھی اس کی ٹریننگ نہیں دی جا رہی. اے آئی کے لیے خود ایک ٹیچر ہے, ٹھیک ہے. آپ پرومپٹ لکھنا سیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ چیز میں کرنا چاہتا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, وہ آپ کو آگے گائیڈ لائن دے گا. جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا,
یونیورسٹی نے کیا کرنا ہے یار, آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں آپ کے موبائلز ہیں, انسٹال نہ فری ورژنس کو انسٹال کریں آپ, لمیٹڈ ورژن ہوتے ہیں لیکن انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو اس فیلڈ کے اندر گروم کرنا ہے. جسٹ آج ٹاک ود دا چیٹ جی پی ٹی اور کلاؤڈ اور وٹ ایور دا جو بھی آپ یوز کر رہے ہو آپ. جی کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں میرے ساتھ بھی اینڈ میرے فرینڈس اینڈ سینئرس نے بتائے ہیں کہ جب بھی وہ انٹرویو دے کے آتے ہیں ملٹیپل, تو وہ کمپنیز کا کہیں نہ کہیں یہی ہوتا ہے ٹارگیٹ کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل لازمی ہو. وہ یہ نہیں دیکھتے فریشر ہے یا کہ بہت اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن پھر بھی وہ ان کا مین نظر اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہو. اور ایک میرے فرینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ 3 months انٹرنشپ بھی کی, لیکن اس کے بعد بھی جو انہوں نے اس میں سے سلیکٹ کیے تھے نا جاب کے لیے کمپنی نے, وہ والے پرسن نے سلیکٹ کیے تھے جو بہت زیادہ جن کے پاس اچھی اسکلس تھی, یعنی جو ٹاپ پہ تھے. تو کمپنیز ایسا لائک آپ اس کے بارے میں بتا دیجیے پلیز. مارکیٹ ایکسپیرینس اور کارپوریٹ ایکسپیرینس, یا ان لوگوں کا بھی فرسٹ ٹائم تھا انٹرنشپ میں؟ وہ پہلے ایکسپیرینس تھا ان کا. اچھا, ڈڈ یو گیٹ کلیئرٹی آن ہو ایور واز میکنگ دیٹ ڈیسیشن کہ اچھا آپ نے کس بیسس کے اوپر, ڈڈ یو آسک اراؤنڈ اینی تھنگ لائک دیٹ؟ نہیں, اوکے. اٹس اے پاسبلٹی کہ مے بی دوز پیپل ڈنٹ ہیو اینی corporate experience, maybe they came with freelancing background or maybe any other part-time or internship experiences. I think اس کا کوئی اتنا ڈائریکٹ آنسر نہیں ہوگا. It really depends on, اس لیے پھر ہم لوگ emphasis لے کرتے ہیں on researching about the organization and the role that you're stepping in, right? تو اگر تو you're finding yourself in a right role کہ اچھا you know کہ اچھا اس رول کی requirements کیا تھیں and what are you bringing to the table, تو at the end of the day if a decision is made by the organization which is against not in your favor, so then you have the right to question. Decision کو question نہ کریں, process کو question کریں گے. اچھا what was the process that made me stand different from these people that you've shortlisted? So get that clarity first. یہاں پر آپ کی and then آپ کی research would help you in carrying that conversation کہ اچھا اس position کے لیے یہ required تھا. For example, if it's an internship leading to a full-time position, تو you know it کہ internship کی کیا requirements تھیں, اچھا میں نے یہ fill کی ہیں, what were their USPs and what were my unique selling points. تو have that conversation. جو سینئرس ہیں یا امپلائرز ہیں ان سے آپ کنیکٹ کریں لنکڈن پہ. فار مائی اوپینین مجھے تھوڑا ڈیسپریٹ لگتا ہے کہ آپ میسج کرو ملو میں یہ ہوں میں وہ ہوں, تو تھوڑا سا اس کو فارمل کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیسپریٹ میں بھی نہ آئے اور وہ بھی جائے وہاں. پروفیشنلی آپ ایڈ کریں گے نا ان کو بھی. اسی طرح کوئی پولیٹیشین ایڈ ہے, وائے چلے پولیٹیشین کو چھوڑے, آپ کسی بڑے لیٹ سے بل گیٹ کو کبھی انویٹیشن بھیجا آپ نے؟ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہمارے یہاں پر بیریئرز ہیں کہ میں نے اگر یہاں پہ کچھ کہا تو بڑا آکورڈ لگتا ہے. آکورڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پروفیشنلی اس کو کہا, اگر پاکستان میں کریں اسلام سے بات کی, ویسے آپ نے ہیلو ہائی کیا اور ایک اچھی سی آپ نے اسٹیٹمنٹ بنا کے اپنے پاس سیو کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ہی ہر جگہ پہ یوز کریں, کاپی پیسٹ کریں کہ آئی ایم اے فریش گریجویٹ, آئی وانٹ ٹو لرن فرام یور آرگنائزیشن, فرام یور پرسنالٹی, فرام یور پروفائل, آئی ریئلی امپریسڈ بائی یور پروفائل, بلا 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 بلا. ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھنی ہے, ذرا اپنا مکھن لگائے نا وہاں پر, اور اس کے بعد وہاں پہ کہیں گے کائنڈلی ایڈ می. اب جب آپ نے اس کو یہ کہا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کسی ایک بڑے بندے سے, تو وہ کبھی کوئی نہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, ایڈ ہوگا. لیکن جب تک یہ بیریئر نہیں نکلے گا نا کہ وہ کیا سوچے گا, ٹھیک ہے, تو یہ گھر میں امی پھپھو کے لیے رہ رہے ہیں تو یہ چیزیں, باقی جب پروفیشنلی ہم آتے ہیں نا تو وہاں پہ اوپن کھیلنا چاہیے. تھینک یو سر. جی میں بتاتا ہوں ایک چیز جو سب کو ایڈ کرنی چاہیے, بٹ بیفور دیٹ یہ جو آپ لنکڈن کا کویشچن پوچھ رہی تھی نا, آپ ایٹ لیسٹ پہلی دفعہ کنیکٹ ضرور کریں. یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ کئی دفعہ آپ کنیکشن ہوتا ہے جسٹ فار دا سیک آف اے کنیکشن. مجھے بہت سارے کنیکشن آ جاتے ہیں, میں ہر کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتا, تو یہ ایک بیریئر ضرور رہے گا. بٹ آپ صرف اتنا ضرور کریں کہ جو پہلی دفعہ آپ کا کنیکشن ہے وہ آپ نے تو وہ ضرور کرنا ہی کرنا ہے, along with اگر آپ کا کوئی پروفائل وغیرہ بنا ہوا ہے ساتھ, یا جو آپ کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہے, وہ آپ ضرور ایک دفعہ ضرور ان کو کنیکٹ کریں. یہی طریقہ کار ہے جو سب سے بہترین طریقہ کار ہے, جس کو آپ فارمل طریقہ کار کہیں گے جب آپ پروفیشنلز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
दूसरा जो रिज्यूमे वाला सवाल भाई साहब ने किया था, ये तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक ही स्किल जो आप लोगों के पास नहीं होती है कभी भी, और आज भी नहीं है, वो ये है कि जब आप लोग आते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि मैंने सोशल मीडिया यूज़ कैसे करना है, बट हम लोग जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, हमें आप ये बताएं भाई, एक्सेल पे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पावर पॉइंट पे काम कर सकते हो, वर्ड पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्योंकि जिस दिन आपने मेरे पास आना है ना, मैंने पहले दिन कंप्यूटर पकड़ाना है आपको, और अगर आपसे 2 फॉर्मूले ना निकले तो फिर आप नहीं कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, फिर वो फरीज़ा मैं अदा करूँगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ख्याल करें, और ये आप में से ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ का यही मसला है, पता नहीं क्यों आप लोगों को पढ़ाते नहीं है या आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन ये की चीज़ है। जी जी, अच्छा, इट्स द सेकेंड। हाँ, तो यूनिवर्सिटी आपने बचा ली है बस। तो बहरहाल सो यही भाई सिर्फ आपके लिए और सबके लिए ये है कि ये जो कम से कम MS ऑफिस है, इसके ऊपर ग्रिप ज़रूर लें, आपके बहुत सारे मसले उससे हल हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें जब आप फील करते हैं कि आप इस टाइम पे इग्नोर हो रही हैं और उसकी वजह से आपका पूरा करियर डिस्ट्रॉय की तरफ जा रहा है? There is no destruction. There's always a learning. It's how you perceive the situation जो eventually आपका जितना बेहतर आपका emotional quotient होगा, आपका perception भी उस तरह change होगा. Coming back to your question, so depends कि आपके HR में कितने लोग हैं. No one is ever busy to respond to a query. You know, we are sitting for our people. At Arbisoft, we do not refer to the department as human resources department. We refer to people, ops, and dev. तो हम लोग people लोगों के you know, we're performing operations and development. So we are there for you guys. ठीक है? No one is ever busy the entire 8 to 9 hours a day. And also I believe कि HR में depending on of course the department size, आपके department के size क्या है, if one person is not replying, maybe reach out to the other person, third person, and hopefully you should be able to get your query solved. लेकिन don't be reactive, don't be impulsive, ये मत सोचेंगे अच्छा things are coming to the end. Thank you very much. I would like to ask the head of OCLT to please thank you note at the end to our panelists, please. Thank you.